बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। मैं काफ़ी अरसे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। बीच में कुछ ऐसा बीमार रहा और उसके बाद एक रिकवरी का पीरियड है, उसमें लगा रहा। और आज आपको ज़हमत देने की दो वजूहात हैं। एक तो मैं बात करूँगा कल के जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं कराची में, उस पर, और दूसरा हफ्ते के दिन वफाकी वज़ीर असद उमर, अली ज़ैदी और कुछ और पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, और वो भी कराची पर ही थी। उस पर मैं चूँकि काफ़ी बात हो सकती है, लेकिन कोशिश करूँगा मुख्तसरन बात करूँ, फिर अगर आपका कोई सवाल होगा तो फिर मैं उस पर जवाब दूँगा। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन उम्मीदवारों को जो कल के कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में जीते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कराची के शहरियों का, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, उनके उम्मीदवारों पर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर एतमाद का इजहार किया और पीपल्स पार्टी को कराची से एक भरपूर कामयाबी दिलवाई। मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों की मेहनतों को, काविशों को, जिन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा एक मुश्किल इलाके रहे हैं, उन इलाकों में अच्छी कैंपेन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छे वोट दिलवाए और कामयाबी दिलवाई। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा और ये इस बात को साबित करेंगी कि कराची में जो हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों में पजीराई मिल रही है, उसका एक वाज़ेह सबूत है। कल कराची के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात हुए। उन 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड, कराची कैंटोनमेंट बोर्ड, मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड, फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड, कोरंगी क्रीक कैंटोनमेंट बोर्ड और मनोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल हैं। और इन 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में से सबसे अहम और सबसे बड़ा जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है। इस क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में कुल 10 वार्ड्स हैं, 10 नशिस्तें हैं, और ये रवायती तौर पर पीटीआई का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जाना जाता है, समझा जाता है। यहाँ से पीटीआई के एमएनए भी और एमपीए भी 2013 में भी जीते और 2018 में भी जीते। और ये क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड NA 247, जहाँ से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मुंतखब हुए, और PS 111, जहाँ से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मुंतखब हुए, उनके हलकों में आता है। ये उन हलकों में आता है क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड, और कराची कैंटोनमेंट बोर्ड भी इसी में आता है। तो मैं अगर आपके सामने सिर्फ इन क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की तफसीर रखूँगा और फिर थोड़ा सा आगे में चला जाऊँगा। जो 10 वार्ड्स हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। पीटीआई ने 2 वार्ड जीते हैं, जमाते इस्लामी ने 2 वार्ड जीते हैं, और 2 वार्ड जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों के पास गए हैं। तो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि कराची में जो वोट पड़ा है 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में मुख्तलिफ जमातों को, उसमें पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 39 कैंडिडेट्स थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22,135 वोट लिए हैं। और ये हो सकता है थोड़े से ज़्यादा होंगे, अभी उसको हम दोबारा रिकैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन 22,135, 22,000 से ज़ायद वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए हैं।
PTI کے 42 کینڈیڈیٹ تھے. یہ ذہن میں رکھیں کہ PTI کے 42 امیدوار تھے اور انہوں نے 19,483 ووٹ لیے ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پیچھے ہیں. کینڈیڈیٹ ان کے زیادہ تھے, ووٹ ان کے پاکستان پیپلز پارٹی سے کم ہیں. تیسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے جس نے 16,422 ووٹ لیے ہیں. اور چوتھے نمبر پر ماشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ ہے جس نے 10,790 ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں. جی نمبر آف ووٹس بتاؤں. 22,135 پیپلز پارٹی. یہ تھوڑے بہت 19-20 ہو سکتے ہیں, وہ میں آپ کو دوبارہ ریکنفرم کر, لیکن لگ بھگ اتنے ہی ہوں گے, 50 ووٹوں کا فرق ہو سکتا ہے. 22,135 پیپلز پارٹی. 39 PTI 19,483 42 کینڈیڈیٹس. جماعت اسلامی 16,422 اور MQM 10,790. جو کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ ہے, جو سب سے بڑا کینٹونمنٹ بورڈ ہے, PTI کا گڑھ جانا جاتا ہے. اس کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے ہیں 9,331. 9,331 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر ہے 6,254 ووٹوں کے ساتھ. 6,254 جماعت اسلامی کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ. سیکنڈ پوزیشن پر ہے 9,331 پاکستان پیپلز پارٹی. اور PTI ماشاءاللہ جس کا یہ گڑھ ہے, جو سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کا علاقہ ہے, وہ تیسرے نمبر پر ہیں اور ان کے ووٹ ہیں 5,079. PTI نے 5,079 ووٹ لیے ہیں 5,079 کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ سے. اور آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, پاکستان پیپلز پارٹی کے 4 کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں. جو وارڈ 1 سے ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس کے ووٹ ہیں 2,917. جو وارڈ 2 سے ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس کے ووٹ ہیں 2,307. جو وارڈ 9 سے ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس کے ووٹ ہیں 1,893. جو وارڈ 10 سے ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہے, نہیں سوری, یہ وارڈ 2 سے, میں نمبرنگ آگے پیچھے کر گیا ہوں, اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں. جو وارڈ 2 سے ہم جیتے ہیں, وارڈ 1 سے 2,917, وارڈ 2 سے 720, وارڈ 9 سے 2,307 اور وارڈ 10 سے 1,893. نمبرنگ تھوڑی میں نے آگے پیچھے کی. اب اس میں جو بات بتانا میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جیتنے والے کینڈیڈیٹ نے جس نے سب سے کم ووٹ لیے ہیں اس کے ووٹ ہیں 720. اور PTI کے جو 2 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں یہاں سے کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ سے, اس میں وارڈ 4 سے جو جیتے ہیں جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں جیتنے والوں میں PTI کے, اس کے ووٹ ہیں 501. اور جو دوسرے کینڈیڈیٹ ان کے جیتے ہیں وارڈ 6 سے اس کے ووٹ ہیں 490. تو جو ان کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے جس نے ہائیسٹ ووٹ لیا ہے اس کے ووٹ پیپلز پارٹی کے جو نمبر 4 پہ جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس سے بھی کم ہے. تو ماشاءاللہ یہ PTI کی کارکردگی اس علاقے میں ہے جو ان کا پورے پاکستان میں شاید کہتے ہیں کہ مضبوط گڑھ ہے. تو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں PTI کے روایتی ووٹروں نے ان کو بہت بری طرح سے مسترد کیا ہے اور ان کو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے. اب یہاں جو پوری کراچی ہے اس پوری کراچی میں بھی پیپلز پارٹی ووٹوں کے حساب سے پہلے نمبر پہ ہے. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے
جس نے کراچی کے 6 کینٹونمنٹ بورڈز میں سے سیٹیں جیتی ہیں، واحد ہے. کوئی اور جماعت ایسی نہیں ہے جس نے 6 کینٹونمنٹ بورڈ سے نشستیں جیتی ہوں. پیپلز پارٹی اکیلی جماعت ہے. ہماری ٹوٹل نشستیں جو جیتے ہیں کراچی سے ہم وہ 11 ہیں، پی ٹی آئی کی 14 ہیں، جماعت اسلامی کی 5 ہیں، ایم کیو ایم کی ماشاءاللہ جو پتہ نہیں کیا بلا ہے ادھر کی کراچی کی، اس کی 3 نشستیں ہیں، اور مسلم لیگ نون کی 3 ہیں، اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ 6 ہیں. یہ میں بتا دوں کہ جو 6 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیتے ہیں اس میں ایک آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کا باقاعدہ حمایت یافتہ تھا، جہاں ہم نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا. وہ کراچی کینٹونمنٹ بورڈ سے جیتے ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھرپور حمایت یافتہ جو ہے امیدوار ہیں، چودھری ناصر علی صاحب، وہ ہماری سپورٹ سے جیتے ہیں. تو اگر اس کو بھی ہمارے اس پہ کاؤنٹ کریں تو ہماری 12 نشستیں ہیں. ہمارے ایک امیدوار ملیر کینٹونمنٹ بورڈ میں 1 ووٹ سے ہارے ہیں، اور وہاں پر غالباً 12 ووٹ ہمارے جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف ووٹ جو ریجیکٹ ہیں وہ 12 ہیں. اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں ریکاؤنٹ میں جائیں، کنسولیڈیشن جو ہونی ہے اس میں ہم دیکھیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ نشست بھی ہم جیت سکتے ہیں. کرنگی کریک کینٹونمنٹ بورڈ میں ایک امیدوار ہمارے جو ہیں وہ 3 ووٹوں سے ہارے ہیں مسلم لیگ نون سے، وہاں بھی 16 ووٹ مسترد ہیں، اور وہاں بھی ہم جا رہے ہیں ریکاؤنٹ میں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریکاؤنٹ ہو جائے، اور جو 3 ووٹوں سے ایک ہم نے وہاں جیتی اور 1 ووٹ سے ہمارا. تو مجموعی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی تھی کراچی میں وہ بہتر رہی ہے. پچھلے جو کینٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنز تھے اس میں ہماری صرف 3 سیٹیں تھیں کراچی سے پورے سے، اس مرتبہ وہ 11 ہیں. ایک آزاد ملا لیں تو 12 بنتی ہیں، اور 2 جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ بالکل 1 اور 3 ووٹوں سے ہارے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں جو کو 15 ووٹوں سے کچھ ووٹوں سے ہارے ہیں، لیکن کارکردگی مجموعی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں ہماری بہتر ہے. اور اس بات کو یہ جو دعویٰ ہے ہمارا اور جو ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی ووٹوں کے حساب سے جو ہے وہ پہلے نمبر پر آئی ہے. اب اس میں جو پی ٹی آئی نے زور لگایا، اسد عمر، علی زیدی اور ان کے جو دیگر رہنماؤں نے ایک دن پہلے کراچی میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور کراچی کے شہریوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کی وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کا بڑا درد رکھتی ہے اور بڑا کام کر رہی ہے. میں مختصراً کروں گا کیونکہ ایشوز انہوں نے بہت سارے کہے تھے، جو مختصراً بتا دوں جو چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، کیونکہ ورنہ بہت تفصیل ہو جائے گی لمبی چوڑی. انہوں نے ایک بات کہی جو صریحاً غلط بیانی ہے کہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کراچی میں ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ کے جو فنڈز دے رہی ہے، کراچی میں جو ترقیاتی کام کروا رہی ہے، چیف منسٹر سندھ نے اس کی مخالفت کی ہے. یہ بات ریکارڈ پر ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ چیف منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت کی جانب سے صوبہ سندھ میں ڈیولپمنٹ کروانے پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض ان کے طریقہ کار پر ہے، اور اس کی وجہ ہے جو پانی کی لائنیں ہوتی ہیں، جو سیوریج کی لائنیں ہوتی ہیں، جو سڑکیں ہوتی ہیں، جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں، جو پیورز ہوتے ہیں، جو سی سی فلورنگز ہوتی ہیں، وہ بنیادی طور پر صوبائی محکمے کرواتے ہیں، بلدیاتی محکمے کرواتے ہیں. وفاقی حکومت اگر وہاں کام کروانا چاہتی ہے تو وہ پروونشل ڈپارٹمنٹس کو انفارم کرے کہ ہم کہاں کہاں پر کام کروا رہے ہیں، تاکہ اس کے اندر جعلسازی نہ ہو. اگر لوکل گورنمنٹ یا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا صوبہ سندھ کے اور کوئی محکمے کہیں سڑک بنا رہے ہیں، کہیں گلی بنا رہے ہیں، کہیں اسٹریٹ لائٹس لگا رہے ہیں، واٹر بورڈ کہیں پانی کی لائنیں ڈال رہا ہے، کہیں سیوریج کی لائنیں ڈال رہا ہے، اور وفاقی حکومت اپنے فنڈ سے بھی وہ کام کرے گی اور وہ سندھ حکومت کو نہیں بتائے گی، تو اس سے امکان یہ ہے کہ کہیں واٹر بورڈ نے بھی کوئی منصوبہ شروع کیا ہوگا اور وہیں پر فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے بھی لگ رہے ہوں گے. تو یہ فنڈز کا مس یوز ہے اور یہ پیسے ضائع ہوتے ہیں اور اس میں کرپشن بھی ہوتی ہے، ڈپلیکیشن ہوتی ہے کاموں کی. تو جو کام فیڈرل گورنمنٹ کروانا چاہتی ہے اس سے صوبائی محکموں کو آگاہ کرے تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ یہ سڑک جو بنانا چاہتے ہیں
یہ صوبائی حکومت کے منصوبوں میں شامل ہے۔ پانی کی لائنیں آپ بچھاتے ہیں تو پانی کی لائنوں کو بچھانے سے پانی نہیں آتا، آپ کو واٹر بورڈ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ یہ پانی کی لائن ہم بچھا رہے ہیں تاکہ اس میں پانی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ سیویج لائن کہیں یہاں بچھا رہے ہیں تو اس کا اگر کہیں ڈسپوزل ہوتا ہے، واٹر بورڈ سے آپ کو این او سی لینا پڑتا ہے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب یہ آگے ڈسپوزل اس کا کہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ جو پیسے آپ یہاں لگا رہے ہیں خاص طور پر ان چھوٹے کاموں پر، صوبائی حکومت سے اس کو آگاہ ضرور کریں، یہ آگاہ نہیں کر رہے ہیں اور اس میں کرپشن ہو رہی ہے۔ میں آپ چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ کرپشن اس طرح ہو رہی ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جو پہلے سے کام ہو رہے ہیں، تو ڈپلیکیشن ہو رہی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جب کووڈ میں فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دیے صوبہ سندھ میں تو سی ایم نے کہا کہ یہ کرمنل ایکٹ ہے، یہ جرم ہے، یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ ہم نے خود مطالبہ کیا فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ کووڈ کے متاثرین کی امداد کریں۔ اعتراض ہمارا کس پہ تھا کہ جب لاک ڈاؤن تھا، جب مجمع پر پابندی تھی، تو فیڈرل گورنمنٹ نے مختلف اسکولوں میں مختلف مقامات پر مراکز بنائے اور وہاں ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہاں پر یہ پیسے تقسیم کیے گئے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس ہر اس آدمی کا ریکارڈ موجود ہے جس کی آپ مالی امداد کر رہے ہیں، آپ یہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں بھیجیں ڈائریکٹلی۔ یہ ہم نے کہا تھا۔ مجمع لگانا ہم نے کہا کہ کرمنل ایکٹ ہے، اس لیے کہ پابندی تھی مجمع لگانے پر پورے ملک میں، کووڈ نے تباہی پھیری ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے مخالفت کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے ویکسینیشن کوئی نہیں لی اور یہ اپنا اپنا وسارہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ بھی ریکارڈ پر ہے، سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں پیسے رکھے ہیں، ویکسینیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پروکیور کر رہی تھی، ویکسینیشن جو امداد میں آ رہی تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ رہی تھی۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبے کو نہیں دے رہی تھی اور صرف صوبہ سندھ کو دے رہی تھی تو پھر تو احسان کیا انہوں نے ہمارے اوپر، لیکن اگر ہر صوبے کو اس کے حصے کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ نے ویکسینیشن دی ہے تو صوبہ سندھ کے لوگوں پر اس کو احسان کر کے دینے والی بات جو ہے یہ نامناسب ہے۔ یہ صوبہ سندھ کے لوگوں کا حق ہے کہ اگر کوئی چیز فیڈرل گورنمنٹ ہر صوبے کو دے رہی ہے تو صوبہ سندھ کا جو حصہ بنتا ہے، جو شیئر بنتا ہے، انہوں نے دیا، وہ ہوا۔ ہم نے یہ ضرور کہا کہ بھئی جو پروکیورمنٹ آپ کر رہے ہیں ہمیں بتا دیں کہ کس قیمت پر کس ویکسین کی پروکیورمنٹ آپ کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی اسی قیمت پر پروکیورمنٹ کریں۔ اگر تو سندھ حکومت خود سے پروکیورمنٹ کرتی ہے اور اس کے وہ ریٹ ہمارے علم میں نہیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے خریدی ہیں تو پھر وہ نیب اور پھر دیگر ادارے جو ہیں وہ پیچھے پڑیں گے اور یہاں ایک مسئلہ بنے گا، ایشو بنے گا۔ آفیسرز بھی ڈر رہے تھے، وہ کام نہیں کر رہے تھے، اس لیے ہم نے ان کو کہا۔ اب اگر وہ ہمیں ریٹ بتانے کو بھی تیار نہیں تھے کہ کس پیسے قیمت پر انہوں نے پروکیورمنٹ کی ہے تو ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب غلط بیانی نہ کریں، جو بات چیف منسٹر صاحب نے کہی ہے اس بات کو اسی انداز میں بتائیں، اور گرین لائن کا وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار میں نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پچھلے 3 برسوں میں کراچی کے لیے کوئی ایک نیا بڑا منصوبہ بتا دیں جو انہوں نے شروع کیا اور مکمل کیا۔ گرین لائن جس کی یہ بات کرتے ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا۔ فائر بریگیڈ جو انہوں نے تقسیم کیے، جو کے ایم سی کو دیے، وہ نواز شریف صاحب کے دور کا منصوبہ تھا، اس کا کریڈٹ یہ لے رہے ہیں، لیتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی موجودہ نالائق اور نائل حکومت کا منصوبہ دونوں نہیں ہیں۔ لیکن 3 سال جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہو گئے ہیں اور نواز شریف کے دور میں شروع ہونے والی گرین لائن
ابھی بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی ہے. ان کو ادھر بٹھا دیں اقبال. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو مردم شماری ہے اس پر بھی یہ کہا, اور مجھے سمجھ نہیں آتی, مطلب جھوٹ بھی اتنی ڈھٹائی سے بولتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمت پی ٹی آئی کے لوگوں میں ہی ہو سکتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو سینسس ہوا ہے سندھ میں وہ تو صوبائی حکومت کر رہا ہے. اب کوئی مجھے سمجھائے سینسس صوبائی حکومت کیسے کروا سکتی ہے؟ وہ بھائی سینسس وفاقی حکومت نے کرایا تھا, فوج کے ساتھ مل کے کرایا تھا. ہم نے سینسس شروع ہونے سے پہلے خط لکھے تھے. ہم نے یہ کہا کہ جو لوگ آپ کے متعین ہیں جو مختلف علاقوں میں جائیں گے اور مردم شماری کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, جو یہ اسسٹنٹ کمشنرز کے آفس میں رکھتے تھے صرف, ہم نے یہ کہا تھا کہ آفیشلی اس کی ایک کاپی اسسٹنٹ کمشنرز کو آپ دیں. انہوں نے نہیں دی, انکار کر دیا تھا. صوبائی حکومت کی کسی قسم کی مداخلت یا کردار مردم شماری میں نہیں تھا. ہم پہلے دن سے مردم شماری شروع ہونے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جو طریقہ کار آپ نے اڈاپٹ کیا ہے وہ درست نہیں ہے, اس میں خامیاں ہیں, اس میں ہمیں اس پر تشویش ہے. ہماری بات نہیں مانی. جب مردم شماری ہو گئی ہم نے اس پر مستقل اعتراضات کیے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی وہ واحد جماعت ہے جو آخر تک مردم شماری کی مخالفت کرتی رہی. ایم کیو ایم نے مخالفت کی کسی سطح پر, لیکن بعد میں جب کمیٹی بنی وہاں پر اپروول دیا, پھر اس کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جب اپروول ہوا تو ایم کیو ایم کی کوئی آواز ہمیں نہیں آئی. اس پر بھی جو اعتراض ہوا وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوا, اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے سندھ حکومت جو ہے اس نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اس فیصلے کو لے کر جانے کی بات کی ہے. تو پیپلز پارٹی سندھ حکومت سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے متنازع مردم شماری جس کو سب نے تسلیم کر لیا ہے, پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا ہے, اس پر اپنا ایک آئینی کردار ہے وہ ادا کر رہی ہے. اور یہ غلط ایک بات کی گئی کہ سندھ حکومت نے جو ہے یہ سارا کچھ کیا. انہوں نے کہا, ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے صرف کراچی کے لیے کیوں پیکیج کیا, تو انہوں نے کہا نہیں سندھ کے اور ضلعوں کے لیے بھی پیکیجز کیے ہیں. بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ تمام لوگ بیٹھے ہیں, مجھے بتا دیں کہ جس طرح کراچی میں اعلانات ہوئے ہیں اور ہوا کچھ نہیں, اسی طرح سندھ کے دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی پی ٹی آئی نے اپنے ہر اعلان کی طرح صرف اعلان ہی کیا ہے. کسی ڈسٹرکٹ میں کوئی منصوبہ مجھے ایک بتا دیں جو پی ٹی آئی کی اس وفاقی حکومت نے شروع کیا ہو یا مکمل کیا, کوئی ایک منصوبہ بالکل بھی نہیں. تو انہوں نے بہت ہی غلط بیانی کر کے کوشش کی کہ انتخابات پر اثر انداز ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کراچی کے لوگوں نے ان کے دعوے ان کے اعلانات کو مسترد کیا اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑا. میں دو باتیں کرتا ہوں, اس کے بعد سوال لے لوں گا آپ سے. اس حکومت کے دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے وہ تاریخی ہے, جو بے روزگاری ہوئی ہے وہ تاریخی ہے. اعلانات انہوں نے کیا تھا کہ ہم روزگار دیں گے, ان کے دور میں بے روزگاری بڑھی ہے, لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا گیا ہے. ان کے دور میں چینی کا اسکینڈل, گندم کا اسکینڈل, پیٹرول کا اسکینڈل, ایل این جی کا اسکینڈل, دواؤں کا اسکینڈل,
اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں، اگر ان کی صاف اور شفاف تحقیقات ہو جائیں، جو کمیشن انہوں نے خود بنائے تھے وزیر اعظم نے، اگر ان کی رپورٹس پر جو ہے کارروائی ہو جائے تو یہ اسد عمر، تو حفیظ شیخ، تو بزدار، تو عمران خان، یہ سارے کے سارے جیل میں پڑے ہوئے، لیکن ان سے جو ہے وہ نہیں پوچھا جا رہا۔ اس حکومت نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین شروع کر دی ہے، محاذ شروع کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ الیکشن کمیشن ان کی ایما پر، ان کی خواہش پر، وہ جو جعل سازی کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بنائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب انتخابات میں کسی قسم کے ریفارمز کی بات آپ کرتے ہیں تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا اعتماد ہونا ضروری ہے، اور الیکشن میں سب سے بڑی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور یہاں کوئی ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ اس جعل سازی کے عمل کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ تو اگر تو پی ٹی آئی اپنی مرضی کے مطابق انتخابات کے نظام کو بنانا چاہتی ہے الیکشن کمیشن کو دبا کر، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انتخابات کسی بھی سیاسی جماعت کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کی اس دھاندلی کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے وہ اصولی موقف ہے، اور جو الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں، اس کو یقینی بنانے کے لیے ان کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے۔ دوسری بات، آخری کہہ رہا ہوں، اس کے بعد سوال لے لوں گا۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک اور واردات ڈال رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت، جو ان کا منصوبہ ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے عدلیہ کا گلا گھونٹو، عدلیہ کو اپنے قابو میں کرو، جو آزاد منش ججز ہیں ان کے خلاف سازشیں کرو، وہ کر رہے ہیں۔ میڈیا میں جو تھوڑی بہت کہیں کہیں آزادی رہ گئی ہے اس کو ختم کرو، اور میڈیا کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے کر آؤ، تاکہ حکومت کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی جرنلسٹ بات نہ کر سکے، کوئی آزاد خیال صحافی جو بنیادی ذمہ داریاں پوری کرے گا اپنی، اس کو نوکریوں سے نکلوایا جائے گا، اس کو اغوا کروایا جائے گا، اس کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، اس کی زندگی تنگ کی جائے گی، تاکہ وہ اپنی اظہار رائے کی آزادی ہے جو حق ہے اس کو استعمال نہ کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت، اس حکومت کے یہ جو مذموم مقاصد ہیں عدلیہ کے خلاف، میڈیا کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف، اس کی ہم مزاحمت کریں گے، مزاحمت کریں گے، ہم ان کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں۔ وقار بھائی کچھ اس میں ایک سر میری اسی حوالے سے ایک سوال ہے۔ اب وفاق کی جو انفارمیشن ہے وہ 18ویں صدی کے بعد وفاق کا نہیں رہا ہے، وہاں پر کہتے ہیں جو پی آئی ڈی بھی جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ آپ نے قانون سازی کر کے اگر یہ ہو جاتا ہے تو سندھ حکومت آپ اس کی مذمت کرتی ہے، آپ کہتے ہیں مزاحمت بھی کریں گے، آئینی طور پر، قانونی طور پر آپ کیا کریں گے؟ اسمبلی کے حوالے سے کچھ کریں گے، وہاں پر کچھ قانون سازی لائیں گے؟ دیکھیں، بہت سارے ایسے متنازعہ ایشوز ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کو اس محکمے ہونے چاہیے، لیکن وفاقی حکومت نے زبردستی جبری طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ ای او بی آئی کا محکمہ صوبہ سندھ نے بنا بھی لیا ہے، قانون بھی بنا لیا ہے، لیکن وفاقی حکومت اس کو صوبوں کو حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ورکر ویلفیئر بورڈ، ورکر ویلفیئر فنڈ صوبائی حکومت نے قائم کر دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، لیکن وفاقی حکومت صوبوں کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ انفارمیشن کا محکمہ، بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ
हर चीज़ जो है वो सूबा करता है, लेकिन जो रेगुलेटर है वो वफाकी हुकूमत ने बनाया हुआ है, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो वो करते हैं जो गलत है। हम इस पर गौर कर रहे हैं, इस पर हमारी मशावरत हो रही है, और 18वीं तरमीम की रोशनी में जो सूबे कर सकते हैं कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, हम वो इकदाम करेंगे। अगर मरदमशुमारी को हम खत्म कर देते तो इसका मतलब है कि सारी हल्का बंदियां अब हुई हैं वो सब के सब जो है ना पुरानी जो मरदमशुमारी उसके मुताबिक वो चली जाती है। ये जस्टिफिकेशन वो पेश कर रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने इसको मंजूर किया है ताकि आगे चलकर जो है ना फिर वो नई मरदमशुमारी मुमकिन हो सके। आप क्या कहेंगे? देखें, मैं आपको याद कराता हूँ, आइन के मुताबिक जब तक मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं हो जाती, अच्छा एक तो ये कि मरदमशुमारी के बाद नए हल्के बनने हैं, ये आइनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए मरदमशुमारी को नोटिफाई होना बड़ा ज़रूरी होता है। जब 2018 के इंतखाबात हो रहे थे तो मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं हो रही थी, मुतनाज़ा थी। मेरी राय में पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल उस वक्त तमाम जमातों का इस पर इत्तफाक हुआ कि जो 2017 की मरदमशुमारी है उसके प्रोविजनल जो नताइज हैं उसकी बुनियाद पर जो डिलिमिटेशन है वो की जाए। और पार्लियामेंट ने उस वक्त आइन में एक तरमीम की, और वो वन टाइम एक रिलैक्सेशन था, वन टाइम, उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ 2018 के इलेक्शंस के लिए प्रोविजनल जो नताइज है मरदमशुमारी के उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी करे। तो अगर मैं ये बात मान लूं कि ये मरदमशुमारी ठीक भी है, अगर ये मान लूं कि ये ठीक है जो वो कह रहे हैं कि अगर हम कर लेते तो ये होता, तब भी 2023 के इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदी होना ज़रूरी है। इस हल्का बंदी पर नए इंतखाबात नहीं होते अगर इस मरदमशुमारी को सही मान लिया जाए तब भी। तो मैं ये समझता हूं कि शायद या तो असद उमर साहब को समझ नहीं आई, या वो जानबूझकर जिस तरह कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, गलत बयानी करते हैं, उस तरह कर रहे हैं। तो अगर इस मरदमशुमारी को मुस्तरद कर दिया जाए तो जो हल्का बंदी हो चुकी प्रोविजनल, उस पर जो इंतखाबात हो चुके हैं वो ख़त्म नहीं होते, और अभी से मरदमशुमारी शुरू करके नई हल्का बंदी हो सकती है। तो इसका कोई, मैं अरबाब से एमक्यूएम जो है वो हर वक्त कहती है कि कराची के बाहर जो है वो देहात है और जाए पायल बसते हैं। इस दफा कराची से एमक्यूएम निकलकर हैदराबाद की बड़ी जमात बन गई, क्या वो जायलों की जमात बन गई है? देखिए, मैं समझता हूं कि कराची हो या हैदराबाद हो या पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, वहां रहने वाला कोई भी शख्स जाहिल नहीं है, और पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी है वो शहरों और देहातों में आप तकसीम नहीं कर सकते। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर तो ये समझता हूं कि जहां इंतखाबात में टर्नआउट ज़्यादा होता है, टर्नआउट जहां वोट ज़्यादा पड़ता है, वहां सियासी शऊर लोगों में ज़्यादा होता है। अब ये आप हल्के उठा के देख लीजिए कहाँ कितना है कहाँ नहीं है, मैं इस बहस में नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर लोग इंतखाबात में वोट डालने निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने वोट की ताकत का पता है और वो सियासी तौर पर बाशऊर हैं। एमक्यूएम ने जो एक ढोल पीटा हुआ था, मैं ये समझता हूं कि कराची के लोगों ने एमक्यूएम के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा, और कराची की बर्बादी में जो एमक्यूएम का किरदार रहा है, कराची के लोगों ने अपने वोट के जरिए इस तरह उनको मुस्तरद किया। पीटीआई के साथ भी यही किया, और ये पीपल्स पार्टी को लाख बुरा कहें
कि हमने कराची के लिए कुछ नहीं किया, हमने सूबा सिंध में कुछ नहीं किया, और हमने पता नहीं लाड़काना में कुछ नहीं किया, तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया। अवामी जो राय है उसका इजहार बैलेट पेपर के जरिए होता है। वो कराची में होने वाला कोई भी जो ज़िमनी इलेक्शन हो, कराची में होने वाला कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हो, सूबा सिंध के किसी भी हल्के में होने वाला ज़िमनी इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा हो रहा है। लोग वोट हमें दे रहे हैं, लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। हमें पीटीआई से, हमें एमक्यूएम से, हमें जमात इस्लामी से, हमें किसी और अपने सियासी मुखालिफ से ये नहीं कहलवाना ना वो कहेंगे कि पीपल्स पार्टी अच्छा कर रही है। लोग ये कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। यार एक सेकंड भाई ये बता दें कि आजम सवाती साहब के जज्बात आपके सामने आए होंगे। इलेक्शन कमीशन को आप लोगों ने वाकई खरीदा है? अगर खरीदा है तो कितने में खरीदा है और क्यों खरीदा है, क्या मकासद है आपके? देखें, आजम सवाती साहब ने जो कहा, जो उनके चेहरे के तासुरात थे, जो गुस्सा उनके चेहरे पर था, वो आजम सवाती का गुस्सा नहीं है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान का गुस्सा है। वो इमरान खान के तासुरात हैं, वो इमरान खान की ख्वाहिशात हैं जो आजम सवाती की ज़बान से निकली हैं। ये सिलेक्टेड नालायक नाइल हुकूमत किसी भी साफ और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैंने NA 247 और PS 111 जो ये कैंटोनमेंट भी जिसमें आते हैं, 2018 के जो आम इंतखाबात हुए, कौमी असम्बली की सीट पर आरिफ अलवी साहब ने 90,000 वोट लिए, गवर्नर इमरान इस्माइल ने 30,000 वोट लिए सूबाई सीट पर। और जब ये दोनों सीटें उन्होंने छोड़ी और 3 महीने बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो पीटीआई के 90,000 वोट 30,000 हो गए, और जो 30,000 वोट थे वो 12,000 हो गए। मलीर की सीट पर इनके 17,000 वोट 6,000 हो गए। बल्दिया की सीट पर इनके 35,000 वोट जो है वो 8,000 हो गए। तो ये जो इंतखाबात इनकी मर्जी के मुताबिक हुए, उनके नताइज भी आपके सामने हैं, और जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए या बाकी हुए जहां गड़बड़ करना मुमकिन नहीं होता, उसके नताइज भी आपके सामने हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये सबके सामने आया है। हर साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में पीटीआई का असल जो वोट है वो लोगों के सामने आया है। सॉरी, मैं आपसे थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ, मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी वो डाउन हो रही है। मैं शायद मज़ीद जो है वो मुझे वो हो रहा है, मैं दे नहीं सकूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।